असरा कैमरा ऑन कीजिए. गुड. और ठीक है, तो हम जो हमारा आज नया हफ्ता है और नया टॉपिक है. हमारा जो नया टॉपिक है मैं आपको बता भी रही हूँ और बोर्ड पे भी लिख रही हूँ कि हमें आज इस हफ्ते हमें क्या पढ़ना है, किस चीज़ से मुतालिक पढ़ना है. हम पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और मुल्क या ज़रई होते हैं या सनती होते हैं. जहाँ ज़रात ज़्यादा काम कर रही हैं वो ज़रई मुल्क कहलाता है, और जहाँ सनतें ज़्यादा होती हैं या मुल्क की आमदनी का दारोमदार सनत पर होता है तो सनती मुल्क कहलाता है. आज हम पाकिस्तान से मुतालिक पढ़ेंगे. उसके दो टॉपिक उन्होंने दिए हुए हैं. पाकिस्तान तरक्की की शाहराह पे. टॉपिक का नाम है, आपकी तफहीम का नाम है पाकिस्तान शाहराह तरक्की पर, और उसके दो टॉपिक हैं तो हम दोनों टॉपिक पढ़ेंगे. तफहीम है हमारी पाकिस्तान शाहराह किसे कहते हैं? राह माने रास्ता, शाहराह यानी बड़ी राह. पाकिस्तान शाहराह तरक्की पर, तरक्की की बड़ी राह पर. ये तो टॉपिक का नाम है और इसका अलिफ टॉपिक है ज़रात और इसका दूसरा टॉपिक है सनत. ज़रात यानी खेती बाड़ी. ठीक है, और सफ़ा नंबर 81, 81. ठीक है, हम ये पढ़ेंगे. तो हम इसकी बुलंद ख़वानी करेंगे और नए अल्फाज सीखेंगे और देखते हैं कि पाकिस्तान की सनत और ज़रात के मुतालिक हमें क्या बताया जा रहा है, तो हम क्या सीख रहे हैं. ठीक है, तो बुलंद ख़वानी अंबर अयाज इज़ रेडी. ठीक है अंबर, आप एक सेकंड दीजिए मुझे. शुरू करूं? जी अंबर शुरू कीजिए. अच्छा, बाकी सब बच्चे देखें, जब हम क्लास में मौजूद ही हैं, हमने इतनी कोशिशें बहुत सारी की हैं, नींद अपनी ख़राब की है, नींद से उठ के बैठे हैं, तैयार हुए हैं, और बज़ाहिर जब हम जिस्मानी तौर पे मौजूद हैं तो हमें चाहिए कि हम ज़हनी तौर पे भी क्लास में मौजूद रहें. तो जब हम मौजूद ही हैं तो बेहतर है कि हम कुछ सीख कर ही उठें. ठीक है, तो तवज्जो रखिएगा, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है इस सबक में. जी प्लीज़. जब हम मकान बनाने के लिए जमीन का कोई टुकड़ा खरीदते हैं तो इस पर मकान एकदम तो नहीं बन जाता. रफ्ता रफ्ता है बनता है, और बनाने से पहले हमें कई इंतजाम करने पड़ते हैं. सबसे पहले मकान का नक्शा तैयार किया जाता है, फिर इसके बनाने का सामान यानी सीमेंट, ईंट, चूना, लकड़ी, लोहा वगैरह और इकट्ठा किया जाता है. इसके बाद मजदूर, मिस्त्री वगैरह मिलकर कुछ अरसे में मकान तामीर करते हैं. इसकी तरह हर मकान में कामयाबी के लिए एक मंसूबा बनाना पड़ता है. एक पाकिस्तान मिनट हासिल अंबर, तो अंबर एक मिनट तौक़ुफ़ कीजिएगा. ये जुमला बहुत काबिल गौर है और आपके सीखने, आप सबके सीखने के लिए, हम सबके सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है. इसी तरह हर काम में, यानी काम की कोई भी किस्म हो सकती है. आपने इम्तहान में कामयाब होना है, आपने ये वाली क्लास पास करनी है, आपने ये वाला सेमेस्टर पास करना है, ये वाला इम्तहान पास करना है. कोई भी छोटा हद ये है कि अगर आप ये तय करते हैं कि आज आपने कहीं दोस्त से मिलने जाना है, ये भी एक काम है, तो उसके लिए आपको पहले से मनसूबा बंदी जो करता है, पहले से मनसूबा बंदी का मतलब है आप प्लान करते हैं पहले से, तब आप कामयाब होते हैं. आप एकदम अभी लम्हे में सोचें कि मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है, आप उठ के चल दें, तो उसमें बहुत सारी कमी और खामी रह जाती है. तो हमें किसी भी एक कामयाब, जब भी आप मैंने आपसे कहा है कि आप हमेशा कामयाब लोगों के ज़िंदगी के बारे में पढ़िए, आप बीती पढ़िए.
جو بڑے بڑے لوگ ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سارے جو کامیاب لوگ ہیں ان میں کچھ چیزیں مشترک ہوتی ہیں, کامن ہوتی ہیں, کہ وہ وقت کے پابند ہوتے, وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے, وہ محنتی ہوتے ہیں, وہ فضول باتوں پہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے ہیں, تو پھر ان کو ان کے لیے جو اتنی بڑی بڑی کامیابیاں ملتی ہیں انہیں تب ملتی ہیں. تو ہمارا, آپ چھوٹے ہیں ابھی تو آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے ٹاسک ہوتے ہیں, آپ کو چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہوتے ہیں. ابھی یہ والا ٹیسٹ پاس کرنا ہے, پھر یہ امتحان پاس کرنا ہے یا کوئی اور کام. تو آپ جب منصوبہ بندی کریں گے نا کہ اچھا ابھی ایک ہفتہ باقی ہے تو مجھے اپنے کام کو تقسیم کرنا ہے, آدھا گھنٹہ روزانہ بیٹھ کے مجھے یہ پڑھنا ہے, تو آپ دوسروں سے, چاہے آپ ذہین بہت زیادہ ہیں یا نہیں ہیں, تو بہتر منصوبہ بندی کرنے والا, اپنے وقت کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے والا زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے امبر, آگے بڑھتے ہیں, آگے پڑھیے. پاکستان حاصل ہوا تو اس پر ایسی عمارت تعمیر کرنی تھی جو اسلامی روایت کے حامل ہو. اس کے باشندے خوشحال ہوں, زمین کے پید کیا لفظ ہے, اور جی مس, کیا لفظ پڑھ رہی ہیں آپ؟ زمین کی پیداوار. اچھا, زمین کی پیداوار کافی ہوں, علم و ہنر میں ترقی, خدا داد, خدا داد, خدا داد عقل کے ذریعے زمین, دریا اور سمندر سے قدرت کے خفیہ خزانے نکالیں اور دنیا میں. اچھا, اب اس میں کیا ہے, زمین کی پیداوار. زمین کی پیداوار سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ کسی کی کوئی بات سمجھ میں آئی کہ زمین کی پیداوار سے کیا مقصد ہے؟ جی امبر, آپ ہی بتائیے. مس کے لوگ جیسے جب عمارتیں بناتے ہیں اس کی تعمیر صحیح سے ہو. نہیں, زمین کی پیداوار, زمین کیا پیدا کرتی ہے؟ یہ تو بہت آسان سا سوال ہے. زمین کیا پیدا کرتی ہے؟ زمین سے کیا کیا پیدا ہوتا ہے؟ حمزہ جواب دیں گے. جی حمزہ. پھول پودے سبزیاں. جی بالکل ٹھیک, پھول پودے سبزیاں, اور اس کے علاوہ بھی کچھ پیدا ہوتا ہے حمزہ. پھول ہو گئے پیدا, سبزیاں ہو گئی, پھل ہو گئے, اور بھی چیز پیدا ہوتی ہے جو کھائی پی جاتی, جسے کھاتے پیتے ہیں, بتائیں. حمزہ آپ جواب دیں گے اس کے آگے؟ عریس آپ کو جواب آ رہا ہے, آپ دیجیے. درخت میں تو پھل لگ گئے نا, درخت میں پھل بھی لگ گئے, پودوں میں سبزیاں لگ گئیں, اور مزید کیا چیز پیدا کرتی ہے زمین؟ فی الحال کھانے پینے کی ہادیہ بتا رہی ہے. زمین سے پانی بھی تو نکلتا ہے. زمین سے پانی بھی نکلتا ہے, اور زمین کیا پیدا کرتی ہے؟ ہم نے یہ ذکر کیا تھا اس کا, غذا والے چیپٹر میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ہم غذا کے کتنے ہم نے گروپ بنائے ہوئے, تو اس میں سے ایک گروپ اور ہے جو زمین پیدا کرتی ہے. سب بھول گئے؟ آئل. آئل ابھی, ہاں آئل بھی پیدا کرتی ہے پر ہم آئل کھاتے نہیں ہیں. جی امبر. جی مس, بتائیے, اور کون سی چیز ہے جو پیدا ہوتی ہے زمین کی پیداوار میں, اور کیا کیا شامل ہے؟ مس پیٹرول. ارے پیٹرول تو ہے, ابھی ہم کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں. پیٹرول بھی پیداوار ہے زمین کی یقیناً. زمین میں ایسے تو بہت کچھ پیدا ہوتا ہے. علیزہ سے اور پوچھ لیتے ہیں, نہیں تو اس کے بعد پھر میں آپ کو یاد دلاتی ہوں کہ وہ کیا ہے. مس فروٹ. مس وہ تو کراپس. پھل اور فروٹ ایک ہی بات ہے نا, چاہے آپ انگلش میں کہیں چاہے آپ اردو میں کہیں, پھل یا مس فروٹ. منرلس. مس کراپس, رائس اینڈ ویٹس. مس منرلس. ایک منٹ علیزہ, آپ نے جواب درست دیا ہے, لیکن اگر آپ اردو میں دیں تو زیادہ بہتر ہے. فصلیں یعنی کہ اناج. مس فصلیں, اگر نہ ہو, اگر چاول اور آٹا. ہاں, آٹا, چاول, گندم,
یہ اناج ہے جو زمین پیدا کرتی ہے، اور یہ اس کے بغیر انسان زندہ رہ نہیں سکتا. جب کھائے گا نہیں تو زندگی کیسے؟ اچھا، انسان زمین کی پیداوار میں پیٹرول بھی آتا ہے، اور معدنیات، دوسری معدنیات جسے آپ منرلس کہہ رہے ہیں اسے اردو میں معدنیات کہتے ہیں. معدنیات کا مطلب ہوتا ہے معدنی چیزیں. کوئلہ پیدا کرتی ہے زمین، مطلب زمین سے کوئلہ پیدا ہوتا ہے، ہیرے جواہرات نکالے جاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو زمین سے ہم، تو یہ سب چیزیں زمین کی پیداوار کہلاتی ہیں. تو اس کے علاوہ انہوں نے یہ دوسرا لفظ استعمال کیا انہوں نے، خدا داد. خدا داد یعنی کہ جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی عقل ہے. ویسے تو ہر چیز اللہ ہی نے دی ہوئی ہے، اللہ ہی نے ہر کسی کو عقل دی ہوئی ہے. کسی کے اندر عقل بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ بہت اچھی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں بڑی خدا داد عقل ہے اس کے پاس. اور خفیہ خزانے. تو اب یہ جو کوئلہ ہے، ہیرے ہیں، سونا ہے، پیٹرول ہے، یہ زمین کے اوپر نہیں ہے، یہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، چھپا ہوا ہے. تو جو ہر ملک کی جو ٹیمیں ہوتی ہیں اس میں ڈھونڈتی رہتی ہیں کہ کہیں زمین میں سے تیل نکل آئے یا زمین سے کچھ اور نکل آئے. تو یہ چھپائی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے. انسان کو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، وہ ڈھونڈتا ہے تو مل جاتی ہیں. مس تو حامل آگے مطلب؟ جی مس حامل کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا لفظ سمجھ نہیں آ رہا مجھے. حامل کہاں لکھا ہے؟ مس حامل کا مطلب کیا ہے؟ حامل کا مطلب ہے یہ اس چیز کے حامل ہے، یعنی کہ ایسا ہوتا ہے، یہ اس کے ساتھ موجود ہے اس میں. مس اچھا، جو اسلامی روایت کی حامل ہو، جس میں مطلب ساتھ لگی ہوئی ہے اسلامی روایت. جیسے دنیا میں بہت سارے ملک ہیں، ہر ایک اپنے مذہب کے مطابق اپنا رہن سہن رکھتا ہے. ایک تو یہ کہ ایک ایسا گروپ بھی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، لیکن اس ایک گروپ کے علاوہ دنیا میں، پوری دنیا میں، جاپان ہو، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، ہندوستان ہو، کوئی سا ملک ہو، وہاں کے لوگ کسی نہ کسی مذہب کو مانتے ہیں. تو انسان جس مذہب کو مانتا ہے اس میں کچھ مذہب جو ہے بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے کہ ایسا، یہ اچھائی ہے، ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو انسان جس مذہب کو مانتا ہے اس کے مطابق اس کا طرز زندگی ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کا لائف اسٹائل ہوتا ہے، وہ رہنا اور اس کے طور طریقے ویسے ہی ہوتے ہیں. تو ہم اسلامی ملک ہیں تو ہمارا رہنا سہنا اسلامی روایات کے مطابق ہونا چاہیے. اسلامی روایات کہاں سے ملیں گی ہمیں؟ قرآن اور سنت سے ہمیں ملیں گی کہ ہمیں کیسے رہنا چاہیے. اب جو اسلامی ممالک نہیں ہیں تو ان کا مذہب جیسا کہتا ہے وہ اس کے مطابق رہتے ہیں. یہ وہ اسلامی روایت کے مطابق نہیں رہتے کیونکہ وہ مسلم نہیں ہے، لیکن ہمیں کیسے رہنا ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو پاکستان حاصل ہی اس لیے کیا گیا تھا، آپ سب نے بارہا پڑھا تھا، تھوڑا سا پھر دہرا لیتے ہیں کہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک تھا، وہاں پہ صرف ہندوؤں کا معاشرہ زیادہ پھیلا ہوا تھا، ہندو لوگ زیادہ تھے. تو وہ اعتراض کرتے تھے کہ مسلمان اذان کیوں دے رہے، ان کی اذان سے مسلمانوں کی ہندو ڈسٹرب ہو رہے ہیں. گائے ہمیں حلال ہے، ہم اگر گائے کاٹتے تھے تو ہندوؤں کو اعتراض ہوتا تھا کہ ہم گائے، ہم اس کو ماتا مانتے ہیں تو یہ کیوں کاٹ رہے ہیں. اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ہندوؤں کو مسلمانوں پہ اعتراض ہوتا تھا. تو مسلمانوں نے اسی لیے ملک حاصل کیا کہ ہم آزادی سے ایک ملک میں رہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے. کوئی ہمیں روکنے ٹوکنے والا نہیں ہو کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے طریقے سے ہمیں زندگی بسر کرنی ہے. تو اب آگے پڑھیے، کنٹینیو کیجیے. مس جی کنٹینیو کیجیے امبر. مس معصومہ مجھے بول رہی ہیں کہ وہ ویٹنگ روم میں ویٹ کر رہی ہیں لیکن آپ نے ان کو اندر نہیں لیا ہے. اچھا جی، مس لے لیا فاطمہ ٹو. جی. اچھا، ویٹنگ روم والے آ رہے ہیں کلاس میں، آپ اپنا امبر شروع کیجیے، اس کو کمپلیٹ کیجیے کیونکہ دو حصوں پہ مشتمل ہے تو یہ ٹائم لگے گا اس کو مکمل کرنے میں. اتنے بڑے بڑے کاموں کے لیے ہمت، لگن اور انتظام ساز و سامان اور مسلسل کوشش کی ضرورت ہے. ہماری حکومت نے ان ضروری کاموں کے لیے پہلے 5 سال کا منصوبہ تیار کیا تھا جس کے مکمل ہونے سے ترقی اور خوشحالی کے بہت سے کام انجام پائے. پھر اسی منصوبے کی بنیاد پر بہت سے نئے منصوبے تیار کیے گئے جن پر مسلسل عمل ہو رہا ہے. ہماری حکومت نے جو نئے
नए मंसूबे तैयार किए हैं। ख्याल है कि इनके तकमील पर हम बहुत सी ज़रूरियात ज़िंदगी में खुद कफील हो सके, जिनके दरामद पर करोड़ों रुपए का ज़रमबादला हर साल खर्च किया जाता है। इंसान को जिस चीज़ की सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो खुराक है। तुमको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि हम हर साल बड़ी मुकद्दर में गल्ला दूसरे ममालिक से खरीदते हैं। हमारी नई हुकूमत ने इसलिए ज़्यादा अगाऊ के मुहिम शुरू की है ताकि बढ़ती हुई आबादी के लिहाज से हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक अनाज उगाएं और खुद अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। अब आप देखना ये है हुकूमत के अंबर बस रुक जाइए। अच्छा, इसमें आपने एक चीज पढ़ी कि साल भर बड़ी मिकदार में, ठीक है, मिकदार का मतलब होता है क्वांटिटी, कि कितनी तादाद में है, उसकी कितना वजन है, क्या है। अच्छा, ये जो जितने भी हैं, हुजैफा, अरीज, जैद, अपना कैमरा ऑन कीजिए, अयान अहमद, अबान। अगर 1 मिनट में आप में से किसी का भी कैमरा ऑन नहीं होता है तो फिर वो वेटिंग रूम में जाएगा, ठीक है। अरीज कैमरा ऑन कीजिए, हुजैफा, जैद आपका कैमरा बिल्कुल सही काम कर रहा है, और आप अगर क्लास के दौरान ऑफ करेंगे तो इट मीन्स कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, तो फिर आपको वेटिंग रूम में जाना पड़ेगा। देखें, उसूल तो सबके लिए एक ही है, कैमरा ऑन करना है, ठीक है। मोहम्मद अरीज, अब तक आपका कैमरा ऑन नहीं हुआ है। अच्छा जी, इसके आगे पढ़ना है, एक लाइन रह गई सफा नंबर 81 पर। असरा खोसो। अब देखना ये है कि नई हुकूमत के मंसूबे में गले की जरूरत के पैसे नजर पैदावार बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं। ये बात भी अच्छी तरह समझ लो कि हमारे मुल्क की बहुत सी जमीन फ़िलहाल नाकाबिल ना काशत है। कुछ जमीन काबले बंजर है, ना काबले काश्त नाकाबिले काश्त है। कुछ जमीन बंजर है। कहीं जमीन तो अच्छी है मगर पानी का माकूल इंतजाम नहीं है, और कहीं जमीन ऐसी है कि इसकी सतह पर नीचे से कुछ ऐसे नमक उभर आए हैं जो फसलों को फैलने मासूमा, फूलने एक नहीं मिनट, देते। बीबी कहीं असरा रुकिएगा जी, Yes, miss. ठीक है, कंटिन्यू करें असरा, असरा कंटिन्यू करें। कहीं नीचे से पानी सतह जमीन के करीब आ गया है जिससे पैदावार को नुकसान पहुंचता है। इन खराबियों के अलावा फसल को खाने वाले कीड़ों से भी नुकसान पहुंचता है। बाज़ो औक़ात करोड़ों की तादाद में टिड्डियां भी आती हैं और फसलों को चट कर, चट कर जाती हैं। अच्छा बस रुक हमारे जाइए, मुल्क में बस रुक जाइए। मासूमा, एक तो ये कि आप एक दफ़ा अपना कैमरा सेट करके और सुकून से बैठिए। फातिमा नदीम, आपका भी स्क्रीन ही आ रहा है, आप मौजूद नहीं हैं। बीबी असरा, आपका भी यही है। अरीज, आपको मैंने कितनी मर्तबा कह दिया है, तो आप क्यों नहीं सुन रहे थे? आप कैमरा ऑन होता है फिर ऑफ कर देते हैं। आप लोग ये इस तरह से क्यों खेलते रहते हैं? देखिए, जो खेल रहा होता है वो भी नज़र आ रहा होता है, जिसका प्रॉब्लम होता है नेट में वो भी नज़र आ रहा होता है। दोनों चीज़ों का फ़र्क बहुत वाजे होता है, ठीक है। तो फिर जब आप ये खेल रहे होते हैं कि कभी ऑफ कर दिया, कभी ऑन कर दिया, थोड़ी देर के लिए ऑफ करके दाएं बाएं चले गए, तो सब पता चल रहा होता है। ओके मासूमा, आप रीडिंग करेंगी। इससे पहले मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं जो हमने ये पढ़ा है। काश्त करने का मतलब होता है ज़मीन। अच्छा, आपने कभी जैद इश्तियाक,
زید اشتیاق, آپ نے کبھی Yes, سوچا ہے miss. کہ آپ نے کبھی سوچا ہے اس بارے میں کہ زمین کی اتنی قسمیں ہوتی ہیں, کہ زمین ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس پہ ہم فصل اگا سکتے ہیں اور ایسی بھی ہوتی ہے جس پہ فصل نہیں اگ سکتی ہے؟ کبھی آپ نے پڑھا یا سنا یا سوچا ہے اس بارے میں؟ نہیں Miss سنا تو ہے لیکن سنا ہے, یعنی آپ کو پتا پتا نہیں ہے کیا کہتے ہیں. ہاں, لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ زمین اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے, یہ تو پتا ہے نا؟ ہاں یہ پتا ہے آپ کو. تو حذیفہ, زمین کی بہت ساری قسمیں ہو گئی ہیں, مطلب جس طرح انسان ہے کہ صحت مند ہوتا ہے, بیمار ہوتا ہے, اس طرح کچھ زمین بیمار بھی ہوتی ہے. بیمار سے مطلب ہے کہ کسی زمین میں پانی کی سطح بہت زیادہ ہوتی ہے, تو وہ وہاں پہ بیج بہت اچھی طرح سے بڑھ نہیں سکتا. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ نمکیات بہت زیادہ ہوتے ہیں کسی زمین میں, تو وہاں پہ بھی بیج بہت اچھا گرو نہیں کر سکتا. تو ایک اچھی فصل کے لیے سب سے بیسکلی چیز جو ضروری ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایک اچھی زمین ہو, ایسی زمین ہو جس میں تمام خوبیاں موجود ہوں, تمام کوالٹی موجود ہوں جو ایک بیج کو بہتر طریقے سے پروان چڑھا سکے. اس کے بعد ہمیں ایک اعلیٰ قسم کا بیج چاہیے ہوتا ہے. بیج اچھا ہوگا, بیج کتنا ہی اچھا ہو لیکن اگر زمین اچھی نہیں ہے تو وہ بیج نہیں اگے گا, وہ فصل میں تبدیل نہیں ہوگا, وہ پودا نہیں بنے گا. تو زمین جو ہے اچھا جو زمین اچھی ہوتی ہے اس کو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے زرخیز, کلٹیویشن جس میں ہو سکتی ہے. اور ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بنجر. بنجر زمین اس کو کہتے ہیں, وہ مطلب زمین ہے لیکن وہ اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس میں بیج کو ڈالا جائے تو وہ بیج کو پروان چڑھا سکے. تو زمین دو طرح کی ہوئی, ایک بنجر اور ایک زرخیز. تو جس ملک میں جتنی زیادہ زرخیز زمین ہوگی اتنی ہی زیادہ زرعی پیداوار کر سکے گا. ہمارے پاس بہت زمین ہے لیکن ہماری ساری زمین جو ہے وہ زرخیز نہیں ہے. ہماری بہت ساری زمین بنجر ہے, کچھ پانی کی وجہ سے کہ جس میں پانی کی سطح بلند ہے, کچھ زمین ایسی ہیں جن کے اندر زمین کے اندر نمک بہت زیادہ ہے. آگے پڑھیں گے ہم اس کے علاوہ بنجر اور یہ ہو گیا. اور جب آپ کے پاس زمین بہت اچھی ہے اور آپ کے پاس بیج بہت اچھا ہے تو اس کے بعد تیسری چیز آتی ہے کہ زمین کتنی ہی اچھی ہو اور بیج کتنا ہی اعلیٰ ہو, لیکن اگر زمین میں بیج بونے کے بعد پانی نہیں ڈالیں گے تو زمین بیج پروان نہیں چڑھے گا. تو ایک آپ نے یہ سب بچپن میں پڑھا ہوا ہے کہ ایک بیج کیسے گرو کرتا ہے, آپ نے اس کے سٹیجز بھی پڑھے ہیں کہ پہلے آپ نے بیج کو زمین میں بویا, پھر اس میں آپ نے پانی ڈالا, پھر اس کو دھوپ کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ چار عناصر ایک اچھی فصل کے لیے, اچھے بیج کے لیے ضروری ہے. ایک بہترین قسم کی زمین, زرخیز زمین, اعلیٰ قسم کا بیج, اس کے بعد پانی, اور اس کے بعد دھوپ کی روشنی. اگر پانی نہیں ہم پہنچا سکتے زمینوں تک تو ہم کیسے فصل حاصل کریں گے؟ تو حکومت ان تمام چیزوں پہ کام کرتی ہے کہ پانی فصلوں تک کیسے پہنچایا جائے اور زمین کو خراب ہونے سے کیسے بچایا جائے. اب ہم آگے پڑھتے ہیں. آگے کون پڑھے گا؟ حمزہ احمد. جی حمزہ احمد. مس وہ جی ہم پیراگراف کے کون سے پیراگراف پہ ہیں؟ ہم ہیں 82 کے سیکنڈ پیراگراف, پہلا پیراگراف پڑھ لیا ہے. بلکہ معصومہ ایسا کریں آپ ہی پڑھ لیں. ہمارے ملک میں کاشتکاری ہمارے ملک میں کاشتکاری کے پرانے اور سست رفتار طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. اب آبپاشی کے ذریعے نہیں, سوری معصومہ, ذرائع آپ کو معصومہ, آپ پاشی لفظ ہے, آپ پاشی, اوکے ٹھیک ہے, آپ پاشی بولیے. آبپاشی کے ذرائع کو جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق وسعت دی جا رہی ہے. کوڑی بیراج اور گدو یہ بیراج کے معصومہ کوٹری, دس از کوٹری, یہ کوٹری لکھا ہوا ہے. اوکے مس. آپ نے نام سنا کوٹری ہے کوٹری بیراج شہر کا؟ اور گدو بیراج کے بعد منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم کی اسکیمیں مکمل ہو چکی ہیں اور ملک کے بڑے حصے میں نہروں کا جال بچھایا جا چکا ہے. بہت سے علاقوں میں شور یعنی وہ نمک جو زمین میں پودوں کو بڑھنے نہیں دیتا, اس سے بچنے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی ہے.
ٹیوب ویل بھی کثرت سے لگائے جا رہے ہیں تاکہ جو پانی زمین کی سطح سے کے قریب ابھر آتا اور فصلوں کو تباہ کرتا ہے، اس پانی کو ٹیوب ویلوں کے ذریعے زمین سے خارج کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کبھی بارش کم ہو تو زمین کو ٹیوب ویل کے ذریعے سیراب کیا جا سکتا ہے۔ زمین کی پیداوار بڑھانے کے لیے کیمیاوی یعنی کیمیکل سے بنی ہوئی، کیمیاوی یعنی کیمیکل سے بنی ہوئی۔ عریض اس کے بعد آپ کی ٹرن ہے، ٹھیک ہے؟ تو دھیان رکھیے گا ہم کہاں پڑھ رہے ہیں۔ کیمیاوی کھاد بنانے کے مزید کارخانے قائم کیے جا رہے ہیں۔ کیمیاوی کھاد میں ایسی چیزیں شامل ہوں گی جو زمین کی زرخیزی کو بڑھائیں گی۔ کیمیاوی کھاداب بھی ہمارے ملک میں تیار ہوتی ہے مگر اس کی مقدار ملکی ضرورت سے بہت کم ہے، اس لیے اس کی بہت بڑی مقدار غیر ممالک سے درآمد کی جاتی ہے۔ کیمیاوی کھاد کے فوائد کے پیش نظر حکومت اس کو بہت سستے داموں پر کاشتکاروں کو مہیا کرتی ہے تاکہ وہ اچھی فصل پیدا کر سکیں۔ ٹھیک ہے، زیادہ اس کے بعد آگے پڑھیں گے عریض۔ اوکے، عریض کے بعد حمزہ احمد آپ پڑھ لیجیے گا۔ جی محمد عریض۔ عریض آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اچھا آپ پڑھیے، حمزہ احمد آپ پڑھیے۔ عریض آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ تھوڑا سا دوبارہ کوشش کیجیے گا جب تک یہ حمزہ احمد پڑھ رہے ہیں۔ جی حمزہ۔ زیادہ اگاؤ کی مہم منصوبہ بندی میں یہ خیال بھی رکھا گیا ہے کہ کاشتکاری کے لیے جدید مشینوں اور آلات کا استعمال کیا جائے تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ غلہ پیدا کیا جا سکے۔ جب ہم آئندہ 5 سالوں میں فصلوں کو تباہ کرنے والی چیزوں کو ختم کر دیں گے اور اس کے ساتھ زراعت کی جدید ترقیوں سے کام لیں گے تو ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنی پوری ضرورت کا غلہ خودہ پانی کے ملک میں ہی پیدا کر سکیں۔ اس وقت بھی ہم ملکی ضرورت پوری کرنے کے بعد اعلیٰ باسمتی چاول غیر ممالک کو برآمد کرتے ہیں اور معقول زر مانے پیسہ، مبادلہ زر مبادلہ جو ہم باہر سے ہمیں پیسہ ملے گا، یعنی ہم جو چیز بیچیں گے اور ہمیں پیسہ ملے گا تو ہم کہتے ہیں زر مبادلہ کما رہے ہیں۔ جی زر مبادلہ کماتے ہیں۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کچھ ایسی فصلیں بھی ہوتی ہیں جو کھانے پینے کے کام تو نہیں آتی لیکن ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں، مثلاً کپاس یا روئی جس سے ہم پہننے کے لیے کپڑے بناتے ہیں۔ پاکستان میں کپاس بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے، جتنی روئی سوت اور کپڑے بنانے کی ملوں میں کھپ سکتی ہے ملوں میں۔ یہ جتنے بھی کیمرہ آف ہے پلیز کیمرہ آن کریں۔ ملوں میں کھپ سکتی ہیں، اسے روک کر پلتوری ہم دوسرے ممالک کو برآمد کر دیتے ہیں جس سے ہمیں بہت زیادہ زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے، جس سے ہم ضرورت کی چیزیں درآمد کرتے ہیں۔ کسی ملک کی زراعت کو ترقی دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ملک کی صنعت و رفت کو بھی ترقی دی جائے۔ صنعت و حرفت
صنعت و حرفت کو بھی ترقی دی جائے. اگر ہمارے ملک میں کارخانے نہیں ہوں گے تو ہمیں اپنا سارا مال دوسرے ملکوں کے ہاتھ کم قیمت پر بیچنا پڑے گا اور پھر ان سے تیار کیا ہوا مال مہنگے داموں خریدنا ہوگا. صنعتی ترقی سے ہم اپنے کارخانوں میں وہ چیزیں بھی بنا سکیں گے جو زراعت کو ترقی دینے کے لیے ہمیں دوسرے ملکوں سے خریدنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھا پڑھا آپ نے. اس سے پہلے میں وضاحت کروں، حمزہ آدم جی، مائرہ ساجد. مائرہ ساجد کا تو خیر نیٹ پرابلم چل رہا ہے. عمر ذوالقرنین، کیمرہ آن کیجئے. معصومہ رضا، معصومہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا بار بار آف ہو رہا ہے کیمرہ. اچھا، یہاں پر ہم نے بات کی، اس والے ہم نے سیکشن میں بات کی زراعت پر. ہم نے سیکھا کہ زراعت کیا ہوتی ہیں، زمین کیا کیا پیدا کر سکتی ہے. ہر ملک میں جو چیز پیدا نہیں ہو رہی، کوئی ملک اگر زراعت میں اس کے پاس کوئی چیز کمی ہے، جس کے پاس چاول اچھا پیدا نہیں ہو رہا اور اس کے عوام چاول کھاتے ہیں تو اسے باہر سے خریدنا پڑے گا. اگر ہمیں پیٹرول بہت سارا چاہیے اور ہمارے ملک میں پیٹرول پیدا نہیں ہوتا تو ہم دوسرے ملک سے خریدتے ہیں. یا ہمارے ملک میں ہو تو رہا ہے پیٹرول پیدا، لیکن ہماری ضروریات ہماری ساری عوام کے لیے کافی نہیں ہے، تو کچھ ہم اپنے ملک کا استعمال کرتے ہیں، پھر ہم بہت سارا خریدتے ہیں پیسے دے کے. ہر چیز خریداری کا مطلب ہی یہی ہے کہ پیسے دے کے خریدا جائے یا متبادل خریدا جائے. کہ پہلے ایسا بھی ہوتا تھا کہ چیزوں کے بدلے چیزیں لے لی جاتی تھی کہ ہم تمہیں 10 یہ چیزیں دے رہے ہیں، تم اس کے بدلے میں 20 یہ چیزیں دے دو. تو خریداری بہرحال ادائیگی کے ساتھ ہوتی ہے. خریداری ایسی نہیں ہے کہ ہم نے صرف آرڈر کر دیا اور وہ چیز آ گئی. تو اب ہم نے پڑھا کہ اگر ہمارے ملک میں بہت ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اور اگر ہمارے ملک میں کارخانے نہیں ہیں تو ہم اس کا کیا کریں گے. بہت ساری چیزیں ہیں جن کو بنانے کے لیے کارخانوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو کوئی بھی ملک زیادہ ترقی تب کر سکتا ہے جب اس کی زراعت بھی اچھی ہو اور اس کی صنعت بھی بہت ترقی یافتہ ہو، ترقی کی بھی ہو. آگے کا جو چیپٹر ہے وہ صنعت کے متعلق ہی ہے. ہمارے پاس ہیں ابھی 10 منٹ نہیں، ابھی کافی ٹائم ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں. تو ہم جو دوسرا اس کا حصہ پڑھیں گے کہ صنعت ہوتی کیا ہے اور صنعت کے حوالے سے پاکستان میں کیا کیا ہو رہا ہے. تو فاطمہ ندیم آپ پڑھیں گی. جی فاطمہ. ہماری ضروریات زندگی محض کھانے پینے کی چیزوں تک ہی محدود نہیں ہیں. ان کے علاوہ ہمیں اور بہت سی چیزوں کی بھی ضرورت ہے. مثلاً تن ڈھا پہننے کے لیے کپڑا، رہنے کے لیے مکان، علاج کے لیے دوائیں، پڑھنے کے لیے کتابیں، اخبار، رسالے، سفر کے لیے موٹر کار، ریل اور ہوائی جہاز، تجارت کے لیے بحری جہاز. الغرض بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر اس ترقی یافتہ زمانے میں دنیا ترقی فاطمہ سنیے، ترقی یافتہ زمانے میں دنیا کے دوش بدوش نہیں چلا جا سکتا. دوش بدوش کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ساتھ نہیں چلا جا سکتا. امان اس کے بعد آپ پڑھیں گے تو آپ ذرا دھیان رکھیے گا کہ کہاں پڑھ رہے ہیں. جب پاکستان بنا تھا تو یہاں پر کارخانے نہ ہونے کے برابر تھے، اور تو اور بے شرطر درسے کتابیں بھی بھارت سے منگائی جاتی تھیں. ہم اپنی خام اجناس جو ہمارے ملک میں وافر پیدا ہوتی ہیں. اچھا ایک منٹ رکیے گا فاطمہ ندیم. ہماری کلاس 10:10 پہ 10 بجے ختم ہوگی. ہمارے پاس 10:50 پہ ختم ہوگی، 2 منٹ باقی ہیں. تو ہم اٹینڈنس بھی ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے. اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اگلے بلاک میں جو ہمارا کل ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ صنعت والا ٹاپک ہم اس کو پڑھیں گے بھی اور الفاظ معنی بھی کریں گے. تو محمد علی شیخ آپ سو رہے ہیں؟ نہیں تو آپ نے کیا پڑھا ہے تھوڑا سا جلدی سے بتائیں گے آپ، تاکہ اس کے بعد میں اٹینڈنس لے لوں.
کوئی بات یاد رہی ہے آپ نے جو پڑھی ہے سنی ہے ابھی اتنے سارے لوگوں سے؟ محمد علی شیخ کیا پڑھا آپ نے آج؟ پہلے تو یہ بتائیے کس چیز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ جی محمد علی شیخ، ہم آسٹریلیا کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں مس پاکستان کے بارے میں. پاکستان جب کے بارے میں. پاکستان ہاں بتائیے. جب پاکستان بنا تھا تو چیزوں کی اتنی کمی ہو رہی تھی، ہمیں کارخانے اور ان سب کی ضرورتیں پڑ رہی تھی. ویری گڈ. اس کا مطلب ہے آپ بالکل متوجہ ہیں اور سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. تو 1 منٹ رہتا ہے تو اٹینڈنس لے لیتے ہیں. میں نیمز کال کر رہی ہوں، اگر کسی کا نام رہ جائے تو وہ مجھے بتائے گا کہ اس کا نام نہیں آیا. حمزہ آدم جی، حمزہ احمد، مہد احمد، محمد عریز، ابان آصف، محمد ایان، علیزہ فراز، محمد حذیفہ، ہادیہ عمران، محمد زید اشتیاق، اسرا کھوسو، معصومہ رضا، مائرہ ساجد، خزیمہ، محمد علی، عمر ذوالقرنین. کسی کا نام مسنگ ہے؟ امبر ایاز. امبر میں نے آپ کا نام لیا ہے، امبر ایاز. اچھا آپ سب ماشاءاللہ اٹینٹو بھی تھے، ایکٹیو بھی تھے. تو اسی طرح سے ہم اپنا یہ سبق جاری رکھیں گے. اگلی کلاس میں پھر ملتے ہیں. آپ بھی یقیناً آپ کی اگلی کلاس ہے تو 5 منٹ کا بریک لیجیے. اچھا جن کی ٹرن جنہوں نے آج نہیں پڑھا ہے وہ یاد رکھیں گے. جیسے ابان ہے، ابان نے نہیں پڑھا، حمزہ آدم جی نے نہیں پڑھا ہے، ہادیہ، اور جو بھی حاضر ہوں گے اس وقت انشاءاللہ پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں. ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں ضرور جاننا چاہیے، اور ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارا پاکستان کیسا ہے، کیا کمی ہے، کیا ٹھیک ہے. فاطمہ ندیم میں نے آپ کی اٹینڈنس لگا دی ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.